अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ और मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो पूरे बरतानिया में जो है बहुत ही खौफ व हरास की लहर दौड़ी हुई है। वहाँ पे फसादात हो रहे हैं और जैसा कि आपको पता चला लेटेस्ट वाक़या वहाँ पे कि 3 नौजवान जो हैं वो शिकार हो गए हैं इन यानी वहाँ पे जो हालात हैं काबू से बाहर हुए हुए हैं। और एक ये कहा जा रहा है कि अब नस्ल का फसादात की शक्ल इन्होंने इख्तियार कर ली है, जो एक मुआशी यानी वजह से शुरू होने वाला एक मसला था। और ये कोई पहली बार ही नहीं हुआ, ये 1985 में भी हो चुका है, उसके बाद भी एक दफ़ा हो चुका है, लेकिन इस बार पूरा बरतानिया जो है उसको अपनी आग की लपेट में इन्होंने ले लिया है। हो ये रहा है कि इसमें दो पहलू हैं, एक तो अच्छा पहलू है और एक ज़रा तशवीशनाक पहलू है। अच्छा पहलू तो ये है कि एक शख्स की पुलिस वालों के हाथों हिलाकत के ऊपर वहाँ पे मुजाहरे हुए या लोगों को एतराज़ था और सिविल सोसाइटी ने उसके ऊपर स्टैंड लिया कि चाहे मुजरिम हो चाहे कोई भी हो, उसको कानूनी तौर पे जो तरीके हैं यानी उसको रूल ऑफ लॉ अप्लाई करने के लिए वो तो होने चाहिए। मुबैना पुलिस मुकाबलों के अंदर नहीं मारा जाना चाहिए। हालांकि उस शख्स के मतलब कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक एक गैंग से था, जो मनशियात का गैंग था, और पुलिस वालों को वहाँ पे लगा कि शायद उसने कोई वेपन कैरी कर रहा है और उन्होंने जब फायर किया। बट बहरहाल उनकी सोसाइटी पे वहाँ पे एतराज़ हुआ, जो कि बिल्कुल सही है और हर आदमी को राइट टू ट्रायल होना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो फसाद जो था या वो प्रोटेस्ट जो था वो मुख्तलिफ एरियाज़ में फैल गया, ना सिर्फ लंदन बल्कि लंदन के अलावा बर्मिंघम, मैनचेस्टर, सारे इलाके को उसने अपनी लपेट में ले लिया। फिर हो ये रहा है कि अब ये एक सूरत हाल लग रही है कि लगता यह है कि पाकिस्तानी नज़द बरतानिया में मुकीम जो लोग हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे उनको टारगेट बनाया जा रहा है, उनके कारोबार को, उनके घरों को और उनकी जानों को। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसका फॉल आउट क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? क्या पाकिस्तानी जो बरतानिया में मुकीम हैं, बरतानिया की शहरियत भी रखते हैं, क्या उन लोगों के लिए वो जगह महफूज है कि नहीं? फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि बरतानिया जाते वक्त हिफाजत करें और एहतियात बरतें। हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं लाहौर से शरीक हो रहे हैं मुजीब रहमान शामी साहब, एडिटर इन चीफ हैं डेली पाकिस्तान के। हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं लॉर्ड नज़ीर अहमद, फॉर्मर ब्रिटिश लॉर्ड मेयर, और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमें बर्मिंघम से ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अफजल साहब, काउंसलर हैं वहाँ पे सिटी काउंसिल के और बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं। हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे रोज़नामा न्यूज़ के इस्लामाबाद के एडिटर मोहम्मद मालिक साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लॉर्ड नज़ीर अहमद, ये हो क्या रहा है? अब क्रिमिनलिटी हो रही है, ठगरी हो रही है। ये वो क्रिमिनल्स हैं, अपॉर्चुनिस्ट, जिनको मौका मिला, जिसका एक कत्ल का जिक्र आपने किया है, चाहे वो भी एक गैंग का अलेजिडली मेंबर आदमी था, लेकिन उसके पास गन थी, चाहे उसने फायर नहीं की। उसके कत्ल के बाद पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होने की वजह से कुछ लोगों ने फायदा उठाया कि वो उन्होंने लूटिंग शुरू कर दी। पुलिस की इसमें थोड़ी सी कमी, इसमें दो तीन पहलू हैं। एक तो ये है कि लीडरशिप का फुकदान था इस अगस्त के महीने में जब ये वाकया हुआ लास्ट सैटरडे को, क्योंकि एक तो प्राइम मिनिस्टर और पूरी गवर्नमेंट जो है वो छुट्टियों पे है, लीडर ऑपोजिशन और दूसरे लोग भी छुट्टियों पे थे। फिर उसके बाद जो मेयर ऑफ लंदन, जो लंदन की पुलिसिंग और सबका जो रिस्पॉन्सिबल है, वो भी छुट्टियों पे था। फिर हमारे फोन हैकिंग केस की वजह से जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो भी रिजाइन हो चुका था और असिस्टेंट कमिश्नर भी जो इन वाकयात को डील करते हैं डे टू डे, वो भी रिजाइन हो चुका था पहले से ही। तो आपके पास जो लीडरशिप जो स्टैंड लेती है, जो डायरेक्शन देती है, जो मैसेज भेजती है, वो मौजूद नहीं थी। तो जो डे टू डे ऑपरेट करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी जो प्रायोरिटी थी वो सेफ गार्डिंग ह्यूमन लाइफ के, अगर ये जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है अगर ये खराब हो गई तो ये ना हो कोई बंदा नुकसान ना हो जाए। और फिर वैसे भी जहां ये आपको याद होगा कि स्टीवन लॉरेंस की मर्डर के बाद, उसकी पुलिस इंक्वायरी के बाद, पुलिस ब्लैक लोगों के मर्डर या इस किस्म के जो केसेस होते हैं बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं
کیونکہ اس میں جو ہے وہ ریس کا ایشو آ جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو اتنی اسکروٹنی سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے اوور ریئیکٹ کر کے بجائے اس کے کہ وہ اس کو فل طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کریں، بجائے وہ بیک آف ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کو ریسسٹ نہ کہے. یہاں پہ جو غیر قانونیت، جو تھگری، جو رابری، جو آپ کہیں کہ بدماشی جو مچ رہی تھی، اس کو پولیس نے پہلے دن دور سے دیکھا لیکن اس کو بند نہیں کیا. اب اس کو جب یہ لوگوں نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ جو ہے وہ دکان توڑ کے اندر جا رہا ہے اور وہاں سے ایک ٹراؤزر لے کے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ نہیں، وہ دوسرے رنگ والا اور دوسرے سائز والا لے کے آؤ، تو جو باقی کے چور اور اپرچونسٹ ٹائپ لوگ تھے انہوں نے بھی یہ کرنا شروع ہے. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مبشر لقمان صاحب کہ جو پہلا بندہ آج جس کو کورٹ میں لایا گیا وہ ایک اسکول ٹیچر اسسٹنٹ ہے، کالا ہے، لیکن وہ کام کرتا ہے، یعنی سوشلی ڈپرائیوڈ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. اور اس میں صرف کالے بھی نہیں ہیں، اس میں سفید فام بھی ہیں، وائٹ اینڈ بلیک. اور میں بڑے خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں پاکستانی یا مسلمان انوالو نہیں ہیں، کیونکہ میجورٹی میسز جو پاکستانی اور مسلمان ہیں وہ تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں لوٹ جاتے ہیں. جن لوگوں کا واقعہ ہوا ہے یہ تو صرف اپنی پراپرٹی اور اپنی کمیونٹی کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے باہر کھڑے تھے. محمد افضل صاحب، آپ کے علاقے میں 3 پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور جس طرح کہ لارڈ نذیر نے بھی بتایا کہ وہ پراپرٹی یعنی مسجد کی حفاظت کے لیے باہر کھڑے تھے اور یہ واقعہ آیا، تو کیا اب پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہی ہے، یا اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے اور اس کا یعنی کوئی لمبے دیر تک نہیں چلے گی یہ چیز؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی کہ ہم سب کو یہ بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ کل رات 1 بجے یہ 3 نوجوان جو ہیں یہ ان کو قتل کیا گیا. اور یہ لوگ جو تھے کہ اپنی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے وہ اپنی بزنسوں کے باہر کھڑے تھے، اور یہ رات 1 بجے کا وقت تھا کہ جب یہ کچھ لوگ جو تھے وہ 2 گاڑیوں میں تھے اور وہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی ان کو قتل کیا. چونکہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ انہوں نے گاڑی آگے لے کر جا رہے تھے، پھر انہوں نے بڑی ہائی سپیڈ پر گاڑیوں کو ریورس کیا اور اس طریقے سے ان کو راؤنڈ ڈالا اور ان کو قتل کر ڈالا. سہیل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے 2 تو سگے بھائی تھے، اور مجھے ابھی انکنفرمڈ اطلاعات آ رہی ہیں کہ غالباً ان کے والد کو دل کا دورہ پڑا ہے. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، والد صاحب ان کے جو وہ کافی بے ہوش تھے اور کافی بیمار ہوئے ہیں. پہلے یہ خبر تھی لیکن جب میں نے تصدیق کی ہے تو نہیں، غالب ان کے والد جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں. خدا کا یہ شکر ہے کہ مائی اپالوجیز، میں نے سہیل کا، آپ کا نام محمد افضل ہے، مائی اپالوجیز فار دیٹ. مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ اس کو بحیثیت ایک تجزیہ نگار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پورے واقعے کو؟ دیکھیں مبشر صاحب، یہ واقعات جو برطانیہ میں ہو رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر اور اس قدر ان میں شدت ہے، یہ ہمارے لیے تو ایک اچنبے کی بات ہے. مگر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو برطانیہ کی سوسائٹی ہے اس کے اندر کس کس طرح کے رجحانات پرورش پا رہے ہیں، اور اس میں بھی محروم لوگ کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. کیونکہ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ اچانک ایسے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے. نفرتیں ہوتی ہیں، کدورتیں ہوتی ہیں، کوئی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی احساس محرومی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اب یہ جو برطانوی سوسائٹی جو ہے جو بظاہر نظر آتی ہے در حقیقت نہیں موجود وہ، اور اس کے اندر بہت سی منفی چیزیں پرورش پا رہی ہیں. اب یہ ایک چیلنج ہے برطانیہ کے پورے نظام کے لیے کہ وہ کس طریقے سے صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے مستقبل کی پیش بینی کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں کساد بازاری ہے، اور برطانیہ جو ہے اس نے اپنی معیشت کو بڑی مشکل میں ڈالا ہے. امریکہ کا ساتھ دے کر، عراق میں جنگ جو ہے اس میں حصہ لے کر، اپنے لوگوں کو دھوکہ دے کر، ان کی غلط انٹیلیجنس رپورٹیں ان کے سامنے لا کر، تو برطانوی حکومت نے ایک بڑی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا. اور پھر افغانستان میں جو صورتحال ہے
اس کے بھی اثرات برطانیہ تک پہنچ رہے ہیں، اور پھر ایک جو اکانومی ہے وہ سست ہو چکی ہے. تو اور جو آپ کا سوشل سیکٹر ہے اس میں نام نہاد جو اصلاحات ہو رہی ہیں، کٹوتیاں ہو رہی ہیں، وہ مراحت نہیں مل رہی، وہ کم کی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی، یعنی چند ماہ پہلے اسٹوڈنٹس نے کتنا بڑا احتجاج کیا تھا، ان کی فیسوں میں اضافہ ہوا تھا. تو لگتا یہ ہے کہ برطانوی جو معاشرہ ہے وہ ایک نئی صورتحال سے دوچار ہے، اور اب اس کو ماضی کی جو کمفرٹ وہاں رہی ہے شاید مستقبل میں وہ میسر نہ رہ سکے، اور ایک نئی ان کو اپنی صورت گری کرنی پڑے گی اور نئے طریقے سے اپنے معاملات کو چلانا پڑے گا. ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ برطانیہ کے متعلق بڑی ضروری ہے، خاص طور پاکستان کمیونٹی کے متعلق. لیکن جب بریک سے آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے لارڈ نذیر، محمد افضل، مجیب الرحمان شامی اور محمد مالک. آل آف دم آفٹر بریک. یہ بریک کے بعد یہ آپ سے بات کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. لارڈ نذیر، پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خاص طور پہ پاکستانیوں کے اوپر کیوں زیادہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے کاروباروں پہ، ان کی جان و مال پہ؟ میرے خیال میں کوئی یہ پاکستانیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ پاکستانیوں کے ہی کاروبار زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے جو کمیونٹی ہے اس میں سے تقریباً 25% سے لے کر 40% تک لوگ جو ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہیں، اور کیونکہ ان کے اپنی بزنسز ہیں، اور یہ علاقے جہاں پہ یہ پرابلم برمنگھم میں ہوئی ہے یا مانچسٹر اور ناٹنگھم میں بھی، اس میں ایتھنک مائنورٹیز کمیونٹیز، یہ سارے ڈپرائیوڈ علاقے ہیں. لیکن اس میں کافی ڈفرینٹ فینومینن ہے کہ کیوں ان علاقوں میں ہوئے یہ حادثات ہو رہے ہیں. کیونکہ بزنسز جو ہیں وہ، چاہے وہ پیٹرول اسٹیشن ہے یا کسی کی آف لائسنس دکان ہے یا کسی کی الیکٹرانکس کی دکان ہے، تو وہ ان علاقوں میں، یا کپڑوں والی دکانیں، سٹی سینٹرز میں بھی اور بڑے شاپنگ سینٹرز بھی ٹارگٹ ہوئے. میں اس کو اس لیے اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ صرف پاکستان فورن آفس نے ٹریول ایڈوائزری ایشو کی ہے، میں انڈیا نے یا بنگلہ دیش نے یا سری لنکا نے تو نہیں کی ہے. وہ صحیح بات ہے، پاکستان فورن آفس نے اچھی بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ پریکوشن تو ہونی چاہیے. لیکن یہ پاکستانی کمیونٹی، دیکھیں میں برٹش پاکستانی، برٹش کشمیری ہوں، یہاں پہ 40 سال سے ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. یہاں پہ بلیکس، وائٹ، سارے ایتھنک مائنورٹیز سب ٹارگٹ ہو رہے ہیں. چاہے جائے پاکستانی، اس لیے فورن آفس نے یہ ایڈوائز، ٹریول ایڈوائز کی ہوگی، کیونکہ پاکستانی سفارتکار وہ بھی ٹارگٹ ہوئے پہلے دن. تو ایک دن ان کی فیملی اور ایک سفارتکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. شاید اس وجہ سے انہوں نے ٹریول ایڈوائز ایشو کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شامی صاحب کی جو بات ہو رہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ جو ڈیپ ڈاؤن سوشل پرابلمز ہماری، آج جمائمہ خان کا جو ٹویٹر میسج تھا وہ یہ تھا کہ شاید ہماری فوجیں جو لیبیا یا افغانستان میں لڑ رہی ہیں ان کو وہاں پہ لڑنا نہیں چاہیے، ان کو برطانیہ میں واپس آ کے برٹش سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اسٹاپ اینڈ سرچ جو بلیک اور ایتھنک مائنورٹیز کا، مسلمانوں کا پروفائلنگ ہو رہا تھا، شاید اس کی وجہ سے جو نفرتیں ورکنگ کلاس کے اندر، جو ان امپلائمنٹ کی لیک آف اپرچونٹیز، اور یوتھ کی ہائیسٹ نمبر آف ان امپلائڈ فگر جو ابھی جس کا ذکر شامی صاحب نے کیا ہے، اس کی بھی وجوہات ہو سکتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوشل فیبرک جو، جس کو ڈیوڈ کیمرن نے سکھ پارٹ آف سوسائٹی، جو سکھ جو اس نے اس کو ریفر کیا، چاہے وہ بلیکس کو کر رہا تھا یا وائٹ ورکنگ کلاس کو کر رہا تھا، جس میں مورالٹی نہیں رہی، جس میں لیگل سینس نہیں رہا، جس میں سوشل رسپانسبلٹی اور جو کمیونٹی کا جو ایک ہوتا ہے فیلنگ ہوتی ہے وہ نہیں رہی، کہ جن بزنسز کو آپ جلا رہے ہیں یہاں پہ ہی آپ کو جاب ملتی، آپ کی فیملی کو جاب ملتی. آج پرابلم یہ ہے نا کہ جی لوگ جب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو، مثلا انگلینڈ پاکستان کا اگر کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو وہاں پہ برٹش یا پاکستانی بورن برٹش جو ہیں وہ اگر انہوں نے پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں تو آبویسلی ان لوگوں کو جن کی آپ نے نیشنلٹی لی ہے، جن کے آپ فیسلٹیز لے رہے ہیں، جہاں پہ آپ سوشل سیکیورٹی لے رہے ہیں،
ان کو تو آگ لگنی ہے کہ آپ لوگ ان کو ان کی ٹیم کو ہرانے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، یہ میرے خیال میں وہ دو ڈفرنٹ ایشوز ہیں. وہ انگلش ڈیفنس لیگ والے جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور میں نے آج ہی ایک ابھی کریڈیبل انفارمیشن ملی ہے کہ انگلش ڈیفنس لیگ والے اس تھگری کے بیک پہ وہ کچھ پلان کر رہے ہیں کہ مساجد پہ حملہ کریں گے، کہ ان کو پتہ چلا کہ لوگ تراویح پہ جاتے ہیں اور یہ مساجد کے اوپر حملہ کرنے کے کچھ پلاننگ بنا رہے ہیں. تو اس طرح کے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. جو کرنٹ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ کمپلیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کرمنلز، ان گینگز کی جو اپنی متوجہ پولیس کے ہٹانے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے توجہ ہٹانے کے لیے جو کچھ کیا ہے، وہ ایک تو اپرچونٹسٹ ٹائپ لوگ جو ویسے رابری اور چوری کرنا چاہتے تھے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو کیونکہ ہماری جو تھریٹ اسیسمنٹ والی جو انٹیلیجنس یونٹ ہیں ہر پولیس اتھارٹی کے اندر، وہ مسلم اسلامک ٹیررسٹ تھریٹ کو وہ جو ہے وہ اینالائز کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ تھریٹ... لارڈ نذیر، ایسا تو نہیں ہے، اگر آپ میری بات برا نہ منائیں تو میں ذرا دو ٹوک بات کروں، کیونکہ میں زیادہ دیر اچھی باتیں نہیں کر سکتا، مجھے تو کھری بات کرنی ہے. بہت اچھی بات ہے جی. میں اگر یہ بتاؤں کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ رشوت خور آدمی ہیں، اور انہوں نے روپرٹ مرڈاک سے پیسے لیے تھے، یہی ان کے اوپر ایلیگیشنز بھی ہیں، اور نیوز آف دا ورلڈ کے انہوں نے وہاں پہ امپلائیز جو تھے ان کو ایڈوائزرز بھی بنایا، گورنمنٹ جابز بھی بنایا. اور جب یہ اسکینڈل ہٹ ہو کے سامنے آیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ برٹش پولیس جو ہے اس کے بہت سینئر اہلکار ٹاپ سے لے کے بیچ تک وہ انوالو تھے ان رشوتوں کے ان سلسلے میں اور فون ہیکنگ کے سلسلے میں. اینڈ ون آفٹر دی ادر آپ کے 5 ٹاپ پولیس آفیسرز کو پچھلے 3 ہفتے کے اندر ریزائن کرنا پڑا ہے، سبکی اٹھانی پڑی ہے. اور اس وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ جو برٹش پولیس ہے اس کا تھنک ٹینک ہی چلا گیا ہے. تو کیا اب آپ کو پولیس کی وہ ڈیفیشنسی نظر آ رہی ہے؟ مبشر صاحب، جو آپ نے پہلے جو الیگیشنز لگائی ہیں پرائم منسٹر کے اوپر، میرے خیال میں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اگر ایویڈنس ہوتا تو یہ پرائم منسٹر... یہ تو آپ کے اپنا پریس اس کو باتیں کر رہے ہیں نا. نہیں، وہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ چاہے ان کا جو کلوز کانٹیکٹ اس کے ساتھ تھا، ہم بھی کریٹیکل ہیں، ہم بھی ان کو یہ کہتے ہیں. اور اس سے پہلے ٹونی بلیئر کے بھی تعلق جو ہیں وہ روپرٹ مرڈاک اور پریس کے ساتھ بہت قریبی تھے. لیکن یہ کوئی ایلیگیشن کسی قسم کی کرپشن کی نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے... یہ تو انہوں نے کہا تھا نا ان کو کہ مجھے الیکشن میں جتواؤ. نہیں، وہ کہنا... تو الیکشن میں جتوانے کے بعد انہوں نے ان کو جو بینیفٹس دیے، جو وہ ایڈورٹائزنگ کی، وہ بھی ہے سامنے. وہ تو دنیا ٹی وی کے جو مالکان ہیں یا جیو کے مالکان ہیں، ان کو بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلایا جاتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا جاتا ہے. وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے ہر جگہ پہ ہوتا ہے. نہ جیو کے مالک نہ دنیا کے مالک ڈکٹیشن نہیں لیتے کسی سے، نہ پریزیڈنٹ سے نہ پرائم منسٹر سے. وہ بھی نہیں لیتے. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ مبشر صاحب، یہ دنیا میں میڈیا کے ساتھ جو پالیٹیشنز کا تعلق ہے وہ ایک الگ ہے، کرپشن ایک الگ چیز ہے. لیکن پولیس والے جو ہیں وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز نے پیسے دیے ہیں، لیکن وہ چیزیں چھپیں گی نہیں، وہ لوگ پروسیکیوٹ ہوں گے، ان کے اوپر کیسز ہیں، اور اسی لیے ان کو ریزائن ہونا پڑا. پرابلم اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں تو وہ تو یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ پتہ چلتا ہے لیکن کوئی ریزائن نہیں ہوتا. یہاں پہ تو کمشنر پولیس ریزائن ہو گیا، اسسٹنٹ کمشنر ریزائن ہو گیا، اور باقی کے لوگوں کے جس کے اوپر بھی ذرا بھی آج ایلیگیشن آئی ہے تو یہ ہمارا پاکستان ہو گیا لارڈ نذیر، ورنہ آپ کا بھی پاکستان تھا یہ کبھی. نہیں ہے چھوڑ دیں، ابھی آپ نے کہہ دیا آپ کا پاکستان. میرے ساتھ 1 منٹ آپ رہیے گا پلیز. میں انٹرپٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے ہائی کمیشن یو کے میں محترم واجد شمس الحسن نے جوائن کیا. جی واجد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. واجد صاحب، ٹریول ایڈوائزری ایشو کی ہے پاکستان فارن آفس نے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ریزنز ہیں؟ اور جب آپ ٹریول ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں پاکستانیوں کو تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے تمام پاکستان کو جو ٹریول کرنے والے ہیں کہ ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر لینی چاہیے. دیکھیے، ٹریول ایڈوائزری جو ہے پتہ نہیں مجھے پاکستان فارن آفس نے ایشو کی ہے کہ نہیں کی ہے، مجھے تو اب تک نہیں پہنچی. ہم نے ایک ایڈوائزری ضرور ایشو کی ہے جو کہ پاکستانی نیشنلز ہیں، برٹش نیشنل نہیں، پاکستانی نیشنلز جو ہیں جو وزٹ کر رہے ہیں یا وزٹ پر ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیں پاکستان ہائی کمیشن لندن میں، یا ہماری جو 4 کونسلیٹ جنرلز ہیں ان میں جا کر رجسٹر کرا دیں، تاکہ ہمیں پتہ رہے اور کوئی پرابلم ہو تو وہ رپورٹ کریں ان کو، تاکہ ہم تک پہنچ سکے اور ہم اس کے بارے میں کچھ ان کی مدد کر سکیں.
اور اگر کوئی پرابلم ان کا ہو تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ واجد صاحب آپ جو سارے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ابھی مزید ایسکلیٹ ہو سکتے ہیں کہ یہیں پہ رک جائیں گے؟ دیکھیے ایسکلیٹ تو ہو رہے ہیں. سیٹرڈے کو آپ کو پتا تھا لندن میں ہوئے، پھر اس کے بعد لندن کے دراوا میں ہوئے، اور اب برمنگھم اور دوسری جگہ پہنچ گئے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی کنٹرول میں نہیں آئے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ برٹش پولیس اور برٹش اتھارٹیز بڑی ایکٹیو ہیں اور وہ انشاءاللہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان پرٹیکولر پاکستانی کمیونٹی کو خاص طور پہ برمنگھم میں کیوں ہٹ کیا گیا؟ نہیں دیکھیے وہ تو مسکرینٹس ہیں. مسکرینٹس تو ویسے بھی یہ نہیں دیکھتے کون ہے، کیا کون وکٹم ہے ان کا، وہ تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مگر ان حالات میں، جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس میں جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے، جیسے کچھ دوسری ایتھنک آرگنائزیشنز ہیں یا نیشنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی ایڈوانٹیج لے سکتی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی اتھارٹیز اتنی ویجیلنٹ ہیں، اور میں نے اپیل بھی کی ہے اپنی کمیونٹی سے کہ وہ بھی ویجیلنٹ رہیں، اور اپنے لیڈران حضرات سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی لوگوں کی مدد کریں اور ویجیلنٹ رکھیں، اور لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کریں اور پرووک نہ ہو. بھائی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ابھی 2-2.5 ہفتے پہلے جو ناروے کے اندر ایک اندوناک واقعہ ہوا تھا، جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ریپرکشنز ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک لوکل واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ایرپٹ ہوا، جو کہ لندن میں ہوا تھا. ایک لڑکے کو مار دیا گیا تھا. تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میجر پرائمریلی سوشو اکنامک ایشو ہے جو بڑھ کے اتنا آ گیا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. سوشل اکنامک ریسیشن بھی ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے کافی لوگوں میں وہ ہے اضطراب. مگر یہ کمبینیشن ہے بہت سارے فیکٹرز کا. مگر وہی کاز جو تھا وہ امیڈیٹ تھا، جو کہ ایک بچے کے، ایک لڑکے کا گولی مارنا تھی، جس کی آئی پی سی سی انکوائری کر رہی ہے، اور آئی ایم شیور اس میں وہ جو لوگ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے ان کو پنش کیا جائے گا، جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے. واجد شمس الحسن صاحب، ہائی کمیشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ٹو یو کے، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. مجیب الرحمان شامی صاحب، بڑی کوئکلی اگر آپ مجھے چند لفظوں میں بتائیں کہ ان دونوں کی حضرات کی گفتگو سے جو آپ نے تجزیہ کیا تھا کہ پھر میں نے ایک وقفہ لینا ہوگا. نہیں دیکھیں، ایک بات تو مبشر، یہ جو برطانیہ کی جو شہریت ہے اور پاکستان کی شہریت ہے، یہ بیک وقت رکھی جا سکتی ہے. یعنی آپ برطانیہ کے شہری ہوتے ہوئے پاکستان کے شہری رہ سکتے ہیں، اور پاکستان کے شہری لارڈ نذیر سے ہمیں بڑی محبت ہے جی، ہم اس میں بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، ہمیں لائسنس لینا آتا ہے. نہیں مطلب یہ اب ان کو مگر ایک بات تو انہوں نے آپ کی تردید کر دی نا. انہوں نے بتا دیا کہ برطانیہ کی محبت بھی ان کے دل میں بہت موجود ہے، بدرجہ اتم جب آپ کا پاکستان کے لفظ انہوں نے استعمال کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں گے تو بڑے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھیں گے، اس طرح کے نعرے نہیں لگائیں گے جن کی آپ نشاندہی کر رہے تھے. دیکھیں مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو بھی صورتحال برپا ہے اس کے فیکٹرز تو ملٹیپل ہیں، جیسے کہ ابھی ساری گفتگو ہو رہی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے اپنا وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو برقرار رکھ پاتا ہے. جو سوشل سیکٹر کے اندر جو مراحت تھیں وہ لوگوں کو باقی رہتی ہیں، جو ایجوکیشن کی اور ہیلتھ کی دوسری فیسلٹیز ہیں اور سوشل سیکورٹی وہ باقی رہتی ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور یہ جو نگلیکٹڈ لوگ ہیں یہ کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں دی جا سکی وہاں، تو اب کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی فوری طور پر گکایا پلٹ ہو جائے گی؟ یہ ایک مستقل بیج تو موجود ہیں جو معاشرے میں بوئے ہوئے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لارڈ نذیر ہمارے ساتھ ہیں، محمد افضل صاحب بھی ہیں. ویل کم بیک ٹو دم آفٹر شارٹ بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. محمد افضل صاحب برمنگھم سے ہمارے ساتھ ہیں. افضل صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی لارڈ نذیر نے بتایا کہ ایسی بھی تھریٹس آئی ہیں کہ جہاں پہ مسلمان حضرات رات کو تراویحیں پڑھنے جا رہے ہیں، ان مساجد کے اوپر کوئی گروہ جو ہے وہ وہاں پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی حرکت کہیں سے کامیاب ہو گئی تو آپ کے خیال میں اس سے مزید نتائج کیا ہو سکتے ہیں یا فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ جہاں تک برمنگھم کا تعلق ہے
برمنگھم میں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکی ملی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے ایک ایتھنک گروپ کی لیکن طرف اس کے لیے یہ ہوا ہے کہ آج 5 بجے ہمارے ٹائم کے مطابق اور آپ کے ٹائم کے مطابق 9 بجے برمنگھم سٹی کونسل نے جتنی بھی یہاں برمنگھم کی مساجد ہیں ان کے جو انتظامیہ ہیں ان سے ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ پوری ہم پریکاشن کر رہے ہیں کہ جب یہ مسلمان تراویحوں کے لیے جائیں تو وہاں پر وہ ان کی حفاظت کا جو یا سیکیورٹی کا پورا انتظام کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں سٹی کونسل نے ایک میٹنگ بلائی ہے آج شام کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 9 بجے. تو اس سلسلے میں ہم پولیس سے مذاکرات کر رہے ہیں اور پولیس نے یقین دہانی دلائی ہے کہ وہاں جو بڑی بڑی مساجد ہیں وہاں پر وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے. افضل صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیٹر نیوز اسلام آباد محمد مالک صاحب نے. مالک صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. مالک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے انگلینڈ میں؟ دیکھیں مبشر مکس آف لاٹ آف تھنگس. ایک تو سوشل اکنامک چیز ہے جو آپ نے بات کی ہے. دوسرا یہ جب ہوا تو مجھے تقریباً 25 سال پہلے آپ کو یاد ہے پال کینیڈی نے لکھا تھا دا رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز اور اس میں بڑی اس میں انٹرسٹنگ بات کی تھی. انہوں نے تو ملٹری اوور اسٹریچ کی بات کی تھی لیکن ان کا تھیسس یہ تھا کہ بڑی طاقتوں کا ڈکلائن تب ہوتا ہے جب ان کے ایمبیشنز اور ان کی سیکیورٹی ارینجمنٹس ان کی ریسورسز سے آگے نکل جائیں. انگلینڈ کا امریکہ کا بھی آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جب یہ انٹرنیشنل افیئرز میں اتنے زیادہ انوالو ہو گئے اور اتنی زیادہ ان کی انٹروژن ان جگہوں پہ ہوگی جہاں پہ ان کا بزنس نہیں تھا اور انہوں نے نگلیکٹ کیا اپنی لوکل کمیونٹی کو اپنی لوکل پاپولیشن کو. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ تھیسس کل ایک بہت بڑے وہاں کے امپورٹنٹ میں ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا سوشل ورکر تھے ہی واز اے بلیک گائے. انہوں نے بڑا خوبصورت تھیسس کیا. انہوں نے کہا جی انگلینڈ یہ واحد اس وقت ہم ملک ہے دنیا میں شاید 1-2 ملک اور ہیں جو ابھی تک یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پیرنٹنگ کیا ہونی چاہیے. ہمارے ہاں اگر پولیس ایکشن لیتی ہے تو سارے اس کو اس طرح پڑ جاتے ہیں اور تمام سول رائٹس اور ہیومن رائٹس وہ ان کے رہ جاتے ہیں جنہوں نے جرم کیا ہو. سو لیکس وہاں پہ رائٹس کی ایک ایکسٹریم دوسری طرف جا چکے ہیں. یہ بیلنس نہیں وہاں پہ جیسا ہمارے طرف بیلنس یہ ہے کہ بالکل ہی پولیس کی بدماشی ہے. وہاں پہ سول رائٹس کے نام پہ بیسیکلی کرمنل ایلیمنٹ کو اتنا زیادہ لیور مل گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ینگسٹرز آئے ہوئے ہیں بالکل اور وہاں پہ بی بی سی پہ اور اس پہ ان کے کامنٹس چلے 17 سال کی لڑکیوں کے. انہوں نے کہا ان سے پوچھا آپ کیا کر رہی ہیں وائی آر یو ڈوئنگ دس. انہوں نے کہا وی وانٹ ٹو ٹیل دا پولیس وی وانٹ ٹو شو دا پولیس دیٹ وی کین ڈو واٹ وی وانٹ وی وانٹ ٹو ٹیل دا رچ پیپل وی کین ڈو واٹ وی وانٹ. تو جو یہ سوشل اکنامک ڈیوائڈ ہے جو نفرت ہے اور جو فیملی کا کانسیپٹ ٹوٹ گیا ہوا ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ بڑی خوبصورت ایک بات کی ایک انالسٹ نے جسے میں ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہاں پہ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ بجائے ماں باپ کے اسٹیٹ بچوں کو پالے اور سکولز بچوں کو انسان بنائیں. جب تک یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ان سوسائٹیز میں کہ جہاں پہ آپ کو مٹیریل پروگرس نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور ہچ بھی ہے, اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے. لارڈ نذیر سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ لارڈ نذیر صاحب کی لائن شاید منقطع ہوگی. شامی صاحب بات یہ ہے کہ جب پاکستانی جاتے ہیں کہیں پہ یا ہندوستانی جاتے ہیں یا یہ سوسائٹیز جاتی ہیں تو یہ بھی تو اس جنرل سوسائٹی میں مکس ہونے کے بجائے جلن ہونے کے بجائے اپنے اپنے چائنا ٹاؤنز اپنے پاک ٹاؤنز اور یہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ ہال ہو چاہے وہ کوئی اور ہال ہو, اور پھر وہ وہیں پہ وہ ریسٹورینٹ اور وہ گول گپے اور وہ سموسے اور وہی شلوار قمیضیں. تو وہاں پہ یہ خود بھی تو یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم تمہاری سوسائٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہم تمہارا حصہ نہیں ہے. مبشر صاحب یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. یعنی جو کلچرل ایک انٹیگریشن ہے نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور مسلمان تو خاص طور پر ان کو اپنے کلچر پر کیونکہ بڑا اصرار ہوتا ہے اس لیے وہ اس کی حفاظت جو ہے اس کو ایک مذہبی فریضے کے طور پر کرتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ تو ہے, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزوں کی طرح رہیں یا انگریز آپ کی طرح رہیں یا آپ انڈینز کی طرح رہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ کے لیے ایک ماحول کیسا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ برطانیہ نے ایک بڑا اچھا ماحول فراہم کیا, ایک بڑی اچھی اپرچونٹیز رہیں. ہمارے ہاں سے لوگ گئے, محنت کے بل پر وہ آگے بڑھے. دیکھیے مزدور گئے تھے آج سے 40 سال پہلے 35 سال پہلے اور آج وہ اپنے اپنے بزنس کے مالک ہیں اور بڑی ایک ان کی حیثیت ہے. لیکن اس سب کے باوجود اب جو پرابلمز آ رہے ہیں آج وہ یہی ہے کہ جو ویلیوز تھیں
ویسٹرنائز سوسائٹیز کی، ویسٹرن سوسائٹیز کی، وہ ویلیوز اب جو ہیں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، وہ چیلنج ہو رہی ہیں. کیونکہ جیسے ابھی دیکھیں نا مالک کہہ رہے ہیں یہ ایک رول جو فیملی کا ختم ہو گیا، ایک اسٹیٹ کا رول ہو گیا. پھر اسٹیٹ کا رول جو ہے اسٹیٹ اوور برڈنڈ ہو گئی ہے، یعنی اسٹیٹ اپنی سیکورٹی کے مسائل پر بھی لگی. آپ دیکھیں دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا، اگر امریکن پیسہ نہ ہوتا تو برطانیہ تو وہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا. اور یعنی دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کو ایک بڑی طاقت کے طور پر ختم کر دیا تھا، اور یہاں سے وہ اتنا اس طرح بھاگے ہیں سب کانٹیننٹ سے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں. رائٹ، میں آتا ہوں شامی صاحب، اس بات پہ دوبارہ آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. لارڈ نذیر سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے. ویلکم بیک لارڈ نذیر. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1998 سے لے کر 2010 تک ابھی تک 333 افراد ایسے ہیں جو پولیس کی حراست میں ہلاک ہوئے برطانیہ میں، اور کسی بھی پولیس آفسر کو اس پہ سزا نہیں ہوئی، معطل نہیں کیا گیا، نہ انہوں نے ریزائن دیا ہے. جو بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے جب بات ہو رہی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس کے ایک ریاکشن بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بہت ساری ٹینشنز ہیں بلیک کمیونٹیز اور وائٹ ورکنگ کلاس کمیونٹیز اور پولیس کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اسٹاپ اینڈ سرچ دوسرا فیکٹر ہے. جو اینٹی ٹیرر لاز کے تحت پولیس کو اتھارٹیز دی گئی، پاورز دی گئی، جو پولیس جو ہے وہ کافی زیادہ استعمال کرتی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. جو بڑے بڑے یہاں پہ دانشور لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹاپ اینڈ سرچ کیا گیا. تو پرسیپشن بیسڈ اسٹاپ اینڈ سرچ، کلر بیسڈ اسٹاپ اینڈ سرچ جو ہے اس کی ریزنٹمنٹ کافی کمیونٹیز کے اندر آلریڈی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ رچ اینڈ پور کے درمیان گیپ اتنی بڑھ گئی ہے اور ان امپلائمنٹ یوتھ کی جو ہے وہ اتنی بڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سوشیو اکنامک فیکٹرز جو ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں. لیکن میں سب سے زیادہ جو بڑی پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کی توجہ عراق، افغانستان، لیبیا اور بڑے وینچرز پہ اتنا رہا ہے اور اتنا پیسہ ہمارا وہاں پہ ضائع ہوا ہے کہ جو ہماری ڈومیسٹک سچویشن تھی اس پہ کنسنٹریشن اتنی نہیں ہوئی. جو مورل اور ایتھکس جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے. ٹھیک ہے محمد مالک صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ مورلز کی جہاں پہ بات آتی ہے، میڈیا کے اوپر بڑی اپنا گہری نظریں لوگوں کی، لوگ ہمیں اور آپ کو چیک کرتے ہیں، لیکن اب سوشل میڈیا جو ہے جس میں ٹویٹرز ہے، فیس بک ہے، یہ ٹویٹس وغیرہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے پھر وہاں پہ لوگوں کو متحرک کر دیا ہے. اس کے اوپر تو کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کیا یہ بھی نیگیٹیولی یوز ہو رہا ہے؟ نہیں مبشر، دیکھیں یو کانٹ بلیم دا میسنجر. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے، وہ تو ایک میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے. بات اس کو بلیم کرنے کا نہ فائدہ ہے نہ اس کا، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس فیئر. اوکے، آئی تھنک جو اصل چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اب یہ بھی دیکھو کہ اس انسیڈنٹ نے ایک چیز جو میں نے شروع میں کہا تھا، ابھی لارڈ نذیر نے بھی وہی بات کی ہے کہ جب آپ کے ایمبیشنز اور آپ کی نیڈز آپ کے اوقات سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے. اور ایک چیز جو بڑی، اب شاید یہ لمحہ فکری اچھی بات ہے، انفارچونیٹ ہے، لیکن دیر از آلویز اے سلور لائننگ، کہ یہ اب انگلستان کو اور امریکہ کو اور باقیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب پاکستان میں اور افغانستان میں اور ہمارے علاقوں میں بات کرتے ہیں کہ نہیں کہ نہیں یہ لوگ آئیڈیالوجیکلی ایسے ہیں، ان کو اب احساس ہوا ہے کہ غربت کتنی خوفناک چیز ہے. یہ کوئی کالے گورے کی لڑائی نہیں ہوئی. ایشو بنا ٹھیک ہے، کالا آدمی تھا جس کو گولی لگی، یہ ہیو اور ہیو ناٹس کی لڑائی ہوئی. یہ اب آگے اس کی اکنامک ہے بیسیکلی. اب یہ آگے صرف 30 سیکنڈ ہے شامی صاحب، 30 سیکنڈ میں اگر آپ اپنا کوئی کلوزنگ سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں تو. نہیں مبشر، بات تو بڑی بنیادی ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے. یعنی جو پیغام امریکہ کو مل رہا ہے اور جو برطانیہ کو مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دنیا کے تھانے دار نہ بنیں اور اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں. اور اب تاریخ بتا رہی ہے کہ اب کوئی نئے تھانے دار جو ہیں وجود میں آئیں گے. دیکھیے دنیا تھانے داروں سے تو خالی نہیں رہے گی، اس میں تو یہ تھانے دار ہوں گے، لیکن ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی رہے گی. اور اب یہ جو تھانے دار ہیں، میرا خیال ان کی تھانے داری جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکے گی. اور ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. رائٹ. مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کا، محمد افضل صاحب آپ کا، لارڈ نذیر احمد
محمد مالک صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ یہ ہنگامے ذرا جلدی ختم ہو جائے اور اللہ کرے کہ کراچی میں لگنے والی آگ جو ہے وہ بھی بہت جلد ٹھنڈی پڑ جائے اور آئندہ نہ بھڑکے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.